Welcome in health CZO, organ of special sense hearing. हवासे खमसा की दूसरी हिस्स का नाम है hearing, जिसको उर्दू ज़बान में सुनना कहा जाता है। इंसान अपने कान की मदद से सुनने की सलाहियत रखता है, तो इससे ये बात वाज़िया होती है कि सुनने में जो इज़ा हिस्सा लेता है इसका नाम है ईयर यानी कि कान। इंसानी जिस्म में कान हवासे खमसा का आँख के बाद दूसरा अहम इज़ा है। कूते समात यानी कि सुनने की हिस्स का तल्लक इंसानी कान के साथ है। जब इंसान कोई भी बात सुनता है तो ये बात कैसे उसके दिमाग तक पहुंचती है, तो इसका जवाब ये है कि इसाबी शाख, जिसको हम क्रेनियल नर्व कहते हैं, और 8वीं क्रेनियल नर्व जिसका नाम ऑडिटरी नर्व है, ये पैगाम को दिमाग तक पहुंचाने का काम करती है। दिमाग तक ये एहसासात इसी नर्व यानी कि ऑडिटरी नर्व के ज़रिए ही पहुंचते हैं। कान को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहले हिस्से को एक्सटर्नल ईयर यानी कि बैरूनी कान कहा जाता है। ये वो हिस्सा होता है जो कि हमें बाहर वाली इतराफ़ में नज़र आता है, जिसको नीचे आप दाईं इतराफ़ वाली तस्वीर में देख सकते हैं। इसके बाद ज़रा इसको बाईं इतराफ़ वाली तस्वीर में देखें तो वहाँ भी आपको वाज़िया हो जाता है कि आउटर ईयर यानी कि एक्सटर्नल ईयर, जिसको उर्दू ज़बान में बैरूनी कान कहते हैं, ये कौन सा हिस्सा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है मिडल ईयर, जो कि कान का दरमियानी हिस्सा कहलाता है। और आखिरी हिस्सा जिसको इनर ईयर कहा जाता है, ये कान का अंदरूनी हिस्सा होता है। सबसे पहले बात करते हैं बैरूनी कान की। बैरूनी कान एक बेज़वी शक्ल में होता है, जिसे हम ईयर पिन्ना भी कहते हैं, और इसमें एक सुराख होता है। यानी कि जो बैरूनी कान का हिस्सा है, जिसको आप वाज़िया तौर पर बाहर वाली इतराफ़ में देख सकते हैं, इस हिस्से को हम ईयर पिन्ना कहते हैं, और इसी हिस्से में आप वाज़िया तौर पर एक सुराख भी देख सकते हैं। सुराख के मकाम पर कान जिस्म के साथ पैवस्त होता है, जबकि बाकी जगह से ये अलहदा थोड़ा सा जिस्म से हटा हुआ होता है, जिसको आप वाज़िया तौर पर अपने जिस्म पर देख सकते हैं कि कान का कुछ हिस्सा बिल्कुल इंसानी हड्डी के साथ जुड़ा हुआ होता है, और ये वो मकाम होता है जहाँ पर सुराख होता है, जबकि बाकी का तमाम हिस्सा जिस्म से हटा हुआ होता है। सुराख के हिस्से की जिल्द में छोटे छोटे बेशुमार किस्म के गदूद पाए जाते हैं। इन गदूदों को हम सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि सेबेशियस ग्लैंड्स, तो इससे हमें ये मालूम होता है कि ये ज़ाहिरी सी बात है कोई ना कोई रतूबत खारिज करनेंगे। यानी कि सेबेशियस ग्लैंड्स ऐसे गदूदों को कहा जाता है जो कि रतूबत खारिज करते हैं। अब ये इंसानी कान में पाए जाते हैं, तो ज़ाहिरी सी बात है ये कान में भी कोई ना कोई रतूबत खारिज करेंगे। इस रतूबत को हम कान की मैल यानी कि वैक्स कहते हैं। इंग्लिश ज़बान में इसको ईयर वैक्स कहा जाता है, और उर्दू ज़बान में इसको कान की मैल कहते हैं। कान का सुराख तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर लंबा नाली की शक्ल में होता है, जो पहले 3 हिस्से, तिहाई हिस्सा कार्टिलेज पर मुश्तमिल होता है, और बाकी का जो हिस्सा है वो हड्डी पर मुश्तमिल होता है, जिसे हम एक्सटर्नल ऑडिटरी ईटस का नाम देते हैं। इस नाली के कान के अंदरूनी तरफ एक पर्दा मौजूद होता है। इस पर्दे को ईयर ड्रम कहा जाता है। इस पर्दे पर बैरूनी कान का हिस्सा मुकम्मल हो जाता है, यानी कि यहाँ पर बैरूनी कान ख़त्म हो जाता है। कान के बैरूनी हिस्से के बाद कान का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, जिसको दरमियानी कान कहा जाता है। दरमियानी कान पर्दे यानी कि ईयर ड्रम के बाद
والا حصہ ہوتا ہے۔ یہ اندر کی طرف درمیانی کان کا جوف ہوتا ہے۔ درمیانی کان کے اس جوف سے کان اور حلق کے درمیان ایک نالی پائی جاتی ہے جو کہ کان اور گلے کی نالی کہلاتی ہے۔ اس نالی کو ہم یوسٹیچین ٹیوب کہتے ہیں۔ اس میں سے ہوا گزر کر کان کے پردے پر دباؤ جو کہ باہر سے پڑتا ہے اسے برابر یعنی کہ 2 حصوں میں تقسیم رکھتی ہے، مساوی رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ درمیانی کان کو ہم ٹمپینیم بھی کہتے ہیں۔ درمیانی کان کا دوسرا نام ہے ٹمپینیم۔ درمیانی کان میں 3 عدد چھوٹی چھوٹی مختلف شکل کی اور ساخت کی ہڈیاں پائی جاتی ہیں۔ ان چھوٹی ہڈیوں کے نام یہ ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے میلس، جس کو اردو زبان میں ہتھوڑا نما ہڈی کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے انکس یعنی کہ نہائی نما ہڈی، اور تیسرے نمبر پر ہے سٹیپس رکاب نما ہڈی۔ انسانی جسم میں سب سے چھوٹی ہڈی کا نام سٹیپس ہے، جس کو اردو زبان میں رکاب نما ہڈی کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں ہڈیاں کان کے پردے کی حرکت کے ساتھ ساتھ ہی حرکت کرتی ہیں اور آواز کی لہروں کو اندرونی کان کے حصے میں منتقل کرنے کا سبب بھی بنتی ہیں۔ درمیانی کان کی ہڈیوں میں سے ایک ہتھوڑا نما ہڈی یعنی کہ میلس کان کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ کان کا اندرونی حصہ کن پٹی کی ہڈی جس کو ہم ٹیمپورل بون کہتے ہیں اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اس میں کئی کھانے پائے جاتے ہیں۔ کھانوں کو انگلش زبان میں کیویٹیز کہا جاتا ہے۔ اب آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ کان کا جو اندرونی حصہ ہے یہ کن پٹی کی ہڈی کے ساتھ ہوتا ہے اور اس میں بہت سارے کھانے بھی پائے جاتے ہیں اور ان کھانوں کو ہم ایئر کیویٹیز کا نام دیتے ہیں، جو کہ ٹیمپورل بون یعنی کہ کن پٹی کی ہڈی سے مل جاتے ہیں، اور ان کھانوں کے نام بونی لیبرینتھ ہے۔ اب آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو کھانے ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں ان کا نام ہے بونی لیبرینتھ، جو کہ ایک جھلی سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس ممبرین یعنی کہ ممبرینیس جس کو ہم لیبرینتھ ممبرین کہتے ہیں یہ اس کا نام ہے۔ اس ممبرینیس چینل میں بھی فلوئڈ پایا جاتا ہے جہاں اعصابی شاخیں پہنچ کر اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ بونی لیبرینتھ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے حصے کو ویسٹیبیول، دوسرے کا نام ہے سیمی سرکولر کینال اور تیسری کو کوکلا کہا جاتا ہے۔ ان سب کو ہم آگے تصویر میں جا کر دیکھیں گے کہ یہ ہمیں کس طرح سے نظر آتی ہیں۔ سامنے والی اطراف میں ایک نالی سی ہوتی ہے جو کہ 2.5 چکر لگاتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، اور اس 2.5 چکر کو ہم کان کا گونگا بھی کہتے ہیں، اور اس گونگے کے پیچھے ایک جوف ہوتا ہے اور اس جوف کو ہم ویسٹیبیول کہتے ہیں۔ ویسٹیبیول کی پچھلی جانب 3 دائرہ نما یا پھر ہلالی نالیاں ہوتی ہیں جن کے سوراخ اسی ویسٹیبیول میں کھلتے ہیں۔ کان کا گونگا گول نالی کی صورت میں پایا جاتا ہے۔ اس کا پہلا چکر بڑا جبکہ دوسرا اس سے چھوٹا اور تیسرا اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ ویسٹیبیول کی رطوبت والا حصہ کھلا اور چوڑا ہوتا ہے اور اس کھلے اور چوڑے حصے کو بیس کہا جاتا ہے اور چھوٹے حصے کو ہم ایپکس کا نام دیتے ہیں۔ یہ شکل میں بیضوی اور دونوں جانب سے لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ ہلالی نالیاں تعداد میں 3 ہوتی ہیں اور سب آپس میں زاویہ قائمہ بناتی ہیں۔ ان 3 نالیوں کا نام کیا ہے؟ ہلالی نالیاں۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان ہلالی نالیوں کا کام جسم کا توازن قائم رکھنا ہے۔ یہ اندرونی کان دراصل ٹیمپورل بون یعنی کہ کن پٹی کی ہڈی کے سخت حصے میں واقع ہوتا ہے، اس لیے
یہ بھی سخت ہڈی سے ہی بنا ہوا حصہ ہوتا ہے۔ اس جھلی اور باہر کی سخت حصے کے درمیان میں ایک رقیق شفاف رطوبت پائی جاتی ہے۔ بیرونی کان میں آواز کی لہریں اکٹھی ہو کر سوراخ کے راستے کان کے پردے سے جا کر ٹکراتی ہیں۔ جیسے ہی انسان کسی کی بات سنتا ہے تو اس کی آواز جو ہے وہ لہروں کی صورت میں انسان کے کانوں تک پہنچتی ہے، اور یہ آواز انسانی کان کے سوراخ کے ذریعے اس کے پردے سے جا کر ٹکراتی ہے۔ اس کے بعد یہ پردے پر جنبش پیدا کرتی ہے، یعنی کہ پردے کے ساتھ جا کے ٹکراتی ہے اور جنبش سی پیدا ہوتی ہے، تھرتھراہٹ پیدا ہوتی ہے۔ اس کے باعث یعنی کہ اس تھرتھراہٹ کے باعث کان کی درمیانی ہڈیاں بھی جنبش میں آ جاتی ہیں، اور یہ جنبش اندرونی کان کی رطوبتی جھلی کو پیغام رسانی کرتی ہے، جہاں پر موجود اعصاب 8th cranial nerve، جس کو ہم آڈیٹری نرو کہتے ہیں، یہ اعصاب انسانی کان کے سنے جانے کے بعد اس پیغام کو دماغ تک پہنچانے کا کام کرتی ہے۔ اس تصویر میں آپ واضح طور پر کان کے تینوں حصوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تصویر کو سمجھنے کے لیے بائیں اطراف سے شروع کرتے ہیں۔ یہ کان کا بیرونی حصہ ہوتا ہے، جو کہ آپ اپنے ہاتھ کی مدد سے چھو کر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس حصے کو ہم اوریکل کہتے ہیں۔ بیرونی کان میں ایک سوراخ ہوتا ہے جس کو یہاں پر سبز رنگ میں دکھایا گیا ہے۔ اس سبز والے حصے کو ہم ایکسٹرنل آڈیٹری کینال کہتے ہیں۔ جہاں پر یہ ختم ہوتا ہے وہاں پر ایک جھلی پائی جاتی ہے جس کو سبز رنگ کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ اس گہرے سبز رنگ کی جھلی کو ہم ٹمپینک ممبرین کہتے ہیں۔ اس ٹمپینک ممبرین کے آگے آپ کو ایک خلا نظر آئے گا جس کو ہم ٹمپینک کیوٹی کہتے ہیں، اور یہ کیوٹی آگے جا کر ایک نالی میں تبدیل ہو جاتی ہے جس کو ہم یوسٹیچین ٹیوب کہتے ہیں۔ اس کے بعد کان کا درمیانی حصہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے اوپر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر آپ کو میلس اور انکس لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب یہ میلس اور انکس کیا ہے، اس کے بارے میں ہم پچھلے سلائیڈز میں واضح طور پر پڑھ چکے ہیں کہ یہ کان کی چھوٹی چھوٹی سی ہڈیوں کے نام ہیں، جن کو آپ یہاں تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان ہڈیوں کے بالکل آگے ہی آپ کو کوکلا نظر آ رہی ہے، جو کہ 2.5 چکر لیتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کے اوپر والے حصے کو سیمی سرکولر کینال کہا جاتا ہے۔ اس سے یہ مراد ہے کہ گول رخ میں پائی جانے والی نالیاں۔ ان نالیوں میں آپ کو 2 اعصابی شاخیں آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جن کے نام ہیں ویسٹیبیولر نرو اور کوکلر نرو، اور یہ کان کا سب سے اندرونی حصہ بھی ہوتا ہے۔ آرگنز آف اسپیشل سینس ٹیسٹ۔ حواس خمسہ کی اگلی حص ہے ٹیسٹ، جس کو اردو زبان میں ذائقے کی حص کہا جاتا ہے۔ انسان اپنی زبان کی مدد سے ذائقے کو محسوس کر سکتا ہے، تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ذائقے کے لیے انسانی جسم کا جو اعضاء حصہ لیتا ہے اس کا نام ہے ٹنگ، جس کو اردو زبان میں زبان کہا جاتا ہے۔ زبان ایک عضلاتی عضو ہے۔ اس بات سے یہ مراد ہے کہ زبان میں کسی بھی قسم کی کوئی ہڈی یا کارٹیلیج نہیں پائی جاتی، بلکہ یہ عضلات کا بنی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ حس ذائقہ سینس آف ٹیسٹ کی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ انسان صرف اپنی زبان کی مدد سے ہی ذائقے کو محسوس کر سکتا ہے۔ حس ذائقہ کے بالائی حصے پر واقع ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم ذائقہ محسوس کرتے ہیں یہ زبان کے کس حصے سے محسوس ہوتا ہے، تو اس بات کا جواب یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کے اوپر والے حصے یعنی کہ بالائی حصے پر محسوس کرتا ہے، اور یہیں پر وہ حس والے اعصاب پائے جاتے ہیں جس کے ذریعے احساسات۔ کرینیل نرو کون سی اعصابی نرو ہیں اس میں شامل ہے 5ویں کرینیل نرو،
7ویں کرینیل نرو، 8ویں کرینیل نرو اور 12ویں کرینیل نرو۔ ان اعصاب کے ذریعے یہ احساسات دماغ تک پہنچتے ہیں۔ انسانی زبان میں 4 عضلات پائے جاتے ہیں جو کہ زبان کو ہر سمت میں حرکت دینے میں مدد کرتے ہیں۔ ذائقے کی حس کی خاص خاصیت کے ساتھ ساتھ زبان کے درج ذیل اہم افعال بھی ہیں۔ پہلا اس کا کام ہے کہ زبان کے ذریعے ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے زبان کے ذریعے انسان الفاظ کی ادائیگی کے لیے الفاظ پیدا کر سکتا ہے۔ تیسرے اس کا اہم کام یہ ہے کہ زبان کے ذریعے خوراک کو نگلنے میں مدد ملتی ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے زبان کے ذریعے انسان چوس سکتا ہے، اور زبان ہی ایک ایسا عضو ہے جو کہ چوسنے میں مدد دیتا ہے۔ پانچواں اہم کام یہ ہے زبان کے ذریعے خوراک کو چبانے، دانتوں کے نیچے لے کر آنے میں مدد ملتی ہے۔ پیدائش کے فوراً بعد زبان کے ذریعے ہی بچہ ماں کی چھاتی کا دودھ پی سکتا ہے۔ انسانی زبان کی ساخت کی بات کی جائے تو زبان کا چوڑا حصہ پیچھے کی طرف اور باریک حصہ یعنی کہ نوک والا حصہ آگے سامنے کی طرف ہوتا ہے، اور یہ سامنے والا حصہ آپ اپنے ہونٹوں سے باہر نکال کر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر انسان نے کسی بھی چیز کا ذائقہ محسوس کرنا ہے تو یہ ذائقہ مائع حالت میں ہی محسوس ہو سکتا ہے۔ ہم جب بھی کوئی ذائقہ دار شے زبان پر رکھتے ہیں تو زبان کی جو جھلی ہے جو کہ بیرونی تہہ اوپر والی تہہ میں پائی جاتی ہے اسے جذب کر لیتی ہے، اور اگر یہ شے خشک ہو تو اس صورت میں لعاب دہن یعنی کہ سلائیوا جو کہ منہ سے خارج ہوتا ہے اس خوراک کے ساتھ مل کر زبان پر ذائقے کا احساس پیدا کرتا ہے۔ ذائقے کی درج ذیل اہم 4 اقسام ہیں۔ پہلے نمبر پر سویٹ جس کو اردو زبان میں میٹھا کہا جاتا ہے، دوسرے نمبر پر سالٹ یعنی کہ نمکین، تیسرے نمبر پر سور یعنی کہ ترش، اور چوتھے نمبر پر ہے کڑوا۔ یہ 4 طرح کے ذائقے پائے جاتے ہیں۔ تندرستی کی حالت میں زبان کا جو رنگ ہے وہ ہلکا گلابی ہوتا ہے اور ہر وقت زبان موئسٹ یعنی کہ تر رہتی ہے۔ زبان کی بالائی سطح پر بہت ہی زیادہ چھوٹے چھوٹے سے ابھار پائے جاتے ہیں۔ ان ابھاروں کو ہم پیپیلیا کہتے ہیں۔ ان میں ذائقے کے اعصاب ہوتے ہیں۔ یہ کہ جو چھوٹے چھوٹے ابھار ہوتے ہیں جن کو ہم پیپیلیا کہتے ہیں، ان کے اندر ذائقے کے اعصاب چھپے ہوئے ہوتے ہیں جو ذائقے کی حس کو دماغ تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ زبان پر ان چھوٹے چھوٹے ابھاروں یعنی کہ پیپیلیا کی 3 اقسام ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے سرکم ویلٹ پیپیلیا، دوسرے نمبر پر ہے فنگی فارم پیپیلیا، تیسرے نمبر پر ہے فیلی فارم پیپیلیا۔ اس تصویر میں آپ واضح طور پر زبان پر موجود چھوٹے چھوٹے ابھار جن کو پیپیلیا کہا جاتا ہے ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تصویر کو سمجھ لیں کہ زبان کا اوپر اور نیچے والا حصہ کون سا ہے۔ زبان کا اوپر والا حصہ جو کہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے یہ زبان کا پچھلا اور چوڑا حصہ ہے۔ اس کے بعد جو حصہ آپ کو نیچے والی طرف میں نظر آ رہا ہے یہ زبان کا سامنے والا نوک دار حصہ ہے۔ آپ زبان کے پچھلے حصے پر دونوں اطراف میں واضح طور پر ٹونسلز دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے ابھاروں کی جن کو پیپیلیا کہا جاتا ہے۔ پہلے پیپیلیا کا نام ہے سرکم ویلٹ پیپیلیا، اور اس پیپیلیا کو آپ واضح طور پر زبان کے پچھلے حصے پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے فنگی فارم پیپیلیا۔ اس پیپیلیا کو آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تعداد میں بہت ہی زیادہ ہیں، اور یہ زبان کی نوک اور
پہلوؤں والے حصے میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے فیلی فارم پیپیریا۔ یہ بھی آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شکل میں لمبے لمبے نظر آ رہے ہیں اور یہ تقریباً زبان کی وسط میں موجود ہیں۔ آخری پیپیریا کا نام ہے فولیٹ پیپیریا۔ یہ زبان کے اطراف میں پائے جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے سرکم ویلٹ پیپیریا۔ یہ ابھار خندق نما 8-10 بڑے بڑے ابھار ہوتے ہیں جو کہ زبان کے پچھلے حصے پر واقع ہوتے ہیں۔ ہر ابھار کے گرد ایک خندق یعنی کہ جھوری نماسی نالی ہوتی ہے۔ ان ابھاروں کے اندر ذائقہ کے خلیوں کا مجموعہ پایا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے فنگی فارم پیپیریا۔ یہ ابھار کھمبی کی شکل کے ہوتے ہیں جو کہ تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ابھار سرخ رنگت میں زبان کی نوک اور پہلوؤں میں زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے فیلی فارم پیپیریا۔ یہ ابھار ڈورے کی مانند کے ہوتے ہیں اور یہ ایک ابھار دوسرے سے زیادہ بڑا ہوتا ہے اور یہ بھی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں اور زبان کی تمام سطح پر یہ پائے جاتے ہیں۔ یہ شکل میں لمبے اور نکیلے ہوتے ہیں۔ آرگنز آف اسپیشل سینس اسمیل۔ حواس خمسہ کی اگلی حص ہے اسمیل، جس کو اردو زبان میں سونگھنا کہا جاتا ہے۔ انسان حواس خمسہ کی اس حص کو اپنے کس اعضاء سے سونگھ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نوز، یعنی کہ اس بات سے یہ مراد ہے کہ ناک ایک ایسا اعضاء ہے جس کی مدد سے انسان خوشبو یا پھر بدبو کو سونگھ سکتا ہے۔ ناک کیا ہوتا ہے، اس کی کیا اناٹمی ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناک چہرے کے وسط میں بالائی لب کے اوپر ناک مثلث شکل میں واقع ہوتا ہے۔ تھوڑا سا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ انسانی ہونٹوں کے اوپر والے حصے میں انسانی ناک پایا جاتا ہے اور ناک کی جو شکل ہے وہ تکونی ہوتی ہے۔ اس کا کم چوڑائی والا حصہ اوپر کی طرف یعنی کہ پیشانی سے دونوں آنکھوں کے درمیان میں منسلک ہوتا ہے، جبکہ چوڑا حصہ نیچے کی طرف ہونٹ کے قریب تر واقع ہوتا ہے اور نیچے والے حصے میں 2 سوراخ ہوتے ہیں۔ ان سوراخوں کو ہم نوسٹریلز کہتے ہیں اور ان کو اردو زبان میں نتھنے بھی کہا جاتا ہے۔ ان دونوں سوراخوں یا پھر نتھنوں کے درمیان ایک دیوار ہوتی ہے اور ان نتھنوں کے اندرونی جانب بال بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ جو دیوار ہے ان دونوں نتھنوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرتی ہے، یعنی کہ دایاں نتھنا اور بایاں نتھنا، اور ان دونوں نتھنوں کے اندرونی جانب بال پائے جاتے ہیں۔ یہ بال کیا کام کرتے ہیں؟ یہ بال سانس لیتے وقت گرد و غبار کو اندر جانے سے روکنے میں معاون مددگار ہوتے ہیں۔ یہ غار نما سوراخ پیچھے جا کر حلق سے مل جاتے ہیں، یعنی کہ گلے میں جا کر یہ کھلتے ہیں۔ ہر سوراخ ایک جوف کی شکل میں ہوتا ہے جس میں محراب، فرش اور اطراف کی دیواریں ہوتی ہیں۔ محراب تنگ اور لمبا ہوتا ہے۔ ناک کے بالائی حصہ اور چھت میں مخصوص قسم کے خلیے پائے جاتے ہیں جس میں سونگھنے کی حس موجود ہوتی ہے۔ اس سونگھنے والی حس کا نام ہے اولفیکٹری نرو۔ آپ اس کو فرسٹ کرینیل نرو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس پہلی اعصابی احساس کے ذریعے انسان خوشبو یا بدبو کو محسوس کرتا ہے اور اس کے بعد یہ دماغ تک پیغام کو پہنچانے کا کام کرتی ہے۔ ناک کے بالائی اور چھت نما حصے میں عصب کی باریک باریک شاخیں نکل کر اس جھلی میں پھیل جاتی ہیں۔ اس جھلی سے ہوا کے ٹکرانے سے یعنی کہ اسمیل کا احساس ہوتا ہے۔ ناک کے ذریعے ہی سونگھنے کی خاصیت کے علاوہ سانس کی روانی بھی جاری و ساری رہتی ہے۔ آرگنز آف اسپیشل سینس ٹچ۔
حواس خمسہ کی اگلی حص ہے ٹچ، جس کو اردو زبان میں چھونا کہا جاتا ہے۔ انسان اپنی جلد کی مدد سے چھونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسکن، جس کو اردو زبان میں جلد کہا جاتا ہے، یہ چھونے کی حس کا تعلق جلد سے ہے۔ جلد میں بے شمار باریک باریک جال نما اعصابی شاخیں موجود ہوتی ہیں اور چھونے کی حس کے افعال سر انجام دیتی ہیں۔ جلد جسم کے گرد ایک غلاف ہے جو کہ جسم کی سطح کی حفاظت کرتی ہے۔ انسانی جلد پر بے شمار مسام یعنی کہ سوراخ اور بال پائے جاتے ہیں۔ جلد جسم کے سوراخوں کے اندر لگی ہوئی جھلی سے بھی ملی ہوئی ہوتی ہے۔ جلد کے چھونے کی حس کے اہم کام یہ ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے کہ انسانی جلد میں موجود اعصاب درد اور درجہ حرارت کا احساس دلاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے جلد جسم کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے انسانی جلد انسانی جسم سے پانی کے ضائع ہونے کے عمل کو کنٹرول کرتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے وٹامن ڈی، سورج کی روانی بھی جلد کے ذریعے ہی پیدا ہوتی ہے۔ پانچواں اہم کام یہ ہے کہ جلد میں غدود پائے جاتے ہیں جن کو ہم سیبیشس گلینڈز کہتے ہیں۔ یہ چکنائی پیدا کرتے ہیں، اسے ہم سیبم کہتے ہیں۔ اور آخری فنکشن ہے جلد میں متعدد رطوبتیں بنانے، خارج کرنے اور جذب کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ انسانی جلد کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے حصے کو ایپیڈرمس یعنی کہ اوپر والی تہہ کہتے ہیں اور دوسرے نمبر پر ہے ڈرمس یعنی کہ نیچے والی تہہ۔ پہلی اور اوپر والی تہہ کو ایپیڈرمس کہا جاتا ہے۔ یہ جلد کی اوپر والی سطح ہوتی ہے جو خلیوں کی متعدد اقسام سے مل کر بنی ہوئی ہوتی ہے، جو کہ مختلف تہوں کی صورت میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس بات سے یہ مراد ہے کہ ایک جھلی کے اوپر مختلف اقسام کے مختلف تہوں میں جڑے ہوئے خلیے ہوتے ہیں جو کہ ایک تہہ بناتے ہیں اور اس تہہ کو ہم ایپیڈرمس کہتے ہیں۔ اس جھلی میں خون کی نالیاں نہیں پائی جاتی، البتہ اس جھلی کے اندر یعنی کہ اس تہہ کے اندر پسینے والے غدودوں کی نالیاں اور بالوں کی جڑیں یعنی کہ ہیئر فولیکلز موجود ہوتے ہیں۔ اس کی سطح بعض جگہوں پر ہموار اور بعض جگہوں پر غیر ہموار ہوتی ہے۔ کئی جگہوں مثلاً انگلیوں کے پوروں پر اس جھلی کی سطح پر مخصوص شکل کے ابھار بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک انسان کی انگلیوں کے ابھار دوسرے انسان کی انگلیوں سے یا پھر ایک انگلی کے ابھار دوسری انگلی سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ جسم پر جلد بعض جگہ پر موٹی اور بعض جگہ پر باریک ہوتی ہے۔ دوسری تہہ کا نام ہے زیریں تہہ جس کو ہم ڈرمس کہتے ہیں۔ یہ تہہ سخت مگر لچکدار مادے سے بنی ہوئی ہوتی ہے اور یہ تہہ سائز میں بھی پہلی تہہ سے بڑی ہوتی ہے۔ اس کی سطح پر بھی مختلف ابھار ہوتے ہیں لیکن اس کے ابھار آپ کو ایپیڈرمس یعنی کہ اوپر والی تہہ پر ظاہر ہوں گے۔ اس جھلی کے اندر پسینے والے غدود، درد کے احساس دلانے والے اعصاب اور چکنی رطوبت پیدا کرنے والے غدود جن کو سیبیشس گلینڈز کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ خون کی نالیاں بھی اسی تہہ میں پائی جاتی ہیں۔ یہاں پر ہمارا اسپیشل سینسز کا یونٹ مکمل ہو گیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ یونٹ اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچرز اچھے لگے ہیں تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں اور ان کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ طالب علم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔